वाइज, और जब गदौता आप निकले, गदौता लफ्ज अरबी का ही है, जैसे वो दुआ अक्सर रमजान में पढ़ते हैं, गदिम ना वही तो उससे है। वाइज गदौता, और जब आप सुबह को निकले, मिन अहलिका अपने घर वालों से, अहलो याल से है, तो बब्बियो आप मुतय्यन फरमा रहे थे अलमुमिनीना मोमनों को, मकायदा जगहों पर, मोर्चों पर, लिल क़िताल लड़ाई के लिए। वल्लाहु, और अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाला है, समात से है, अलीमुन खूब जानने वाला है। अच्छा, ये इससे पहले जो हम आयात पढ़ चुके हैं उसमें जो है ना वो सारे बहस मुबाहिसे थे, ठीक है, मुख्तलिफ बातें थी, ठीक है, अल्लाह ताला ने मिसालें पेश की थी। अब ये जो सीन चल रहा है ना हमारे सामने, ये एक जंग का सीन शुरू हो गया। ये गजवा ओहद का सीन जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो उसके ना थोड़ा सा आप ये सुन लें कि गजवा ओहद का पस मंजर क्या है। 2 हिजरी में क्या हुआ था? गजवा ओहद हुआ था, गजवा बदर हुआ था। गजवा बदर जो है वो 2 हिजरी में बरपा हुआ, और उसमें आपको पता है कि कुरैश मक्का को जो है वो शिकस्त उठानी पड़ी, ऐसी है ना। तो उनके दिलों में ना आग लगी हुई थी, किसी तरह से जो है ना वो इसका बदला ले सके। और गजवा बदर में जो है वो एक काफिला था जो बच के निकल गया था, तिजारती काफिला था अबू सुफियान का। और उस तजारती काफिले के माल से उन्होंने मजीद माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि मुसलमानों से जो है वो बदला लिया जा सके, इंतकाम लिया जा सके। ठीक है, तो चंद कुछ ही रोज में जो है ना बचा कुचा माल उन्होंने बेचा, और उससे जो है वो सारा जंगी सामान उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, 1,000 ऊंट और 50,000 दिनार की खतीर रकम जो है वो जमा कर दी। 1,000 ऊंट और 50,000 दिनार। दिरम जो है वो इंफीरियर करेंसी थी, यानी कम तर करेंसी थी, और जो दिनार था वो सोने का था, वो सुपीरियर करेंसी थी। फिर उसके अलावा उन्होंने जो है ना तमाम जो इस्लाम के दुश्मन कबाइल थे ना उनको भी इकट्ठा कर लिया कुरैश मक्का ने। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि दो जो शोरा हैं, शायर जो थे, उनकी खिदमात ली, जो कि शेर पढ़ा करते थे, और कुरैश मक्का को और इस्लाम के जो दुश्मन कबाइल थे उनको जो है वो जंग के लिए उभार रहे थे। तो 3 हिजरी में जो है वो कुरैश का काफिला 3,000 जो मुसल्ह अफराद थे, 3,000 अफराद मैदान ओहद में पहुंच गए। तो उस जो है ना काफिले की क्यादत कौन कर रहा था? हजरत अबू सुफियान। हजरत मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बाद में मुसलमान हो गए थे, ठीक है। अबू सुफियान जो है वो उस काफिले की क्यादत कर रहे थे। और इस जंग में जो है वो हजरत खालिद बिन वलीद भी दुश्मन की तरफ से लड़ रहे थे, यानी मक्के की तरफ से। जी, इसी जंग में हिंदा भी शरीक थी। और इसी जंग में जो है वो हिंदा ने जो है क्या नाम था, हजरत हमजा हजरत हमजा को शहीद करवाया था। किसके जरिए? वाशी के जरिए। वाशी जो है उसको हिंदा ने हायर किया था। हिंदा कौन थी? अबू सुफियान की बीवी थी, ठीक है। और उसने जो है वो जंगे बदर की वजह से ना उसके सीने में आग बरपा थी। उसने जो है वो वहशी एक बंदे को हायर किया कि तुमने जो है वो हजरत हमजा को तलाश करके शहीद करना है और उसका कलेजा ला के मुझे देना है। तो बाप और भाई को शहीद किया था, हाँ, आई मर थिंक गए सो, थे, हाँ। मारा था बाप भाई और बेटे को। तो उसका बदला लेने के लिए जो है वो हजरत हमजा को भी शहीद कर दिया गया। हजरत हमजा का कलेजा जो है वो हिंदा ने चबाया, ठीक है। और हिंदा जो है वो भी बाद में मुसलमान हो गई, ठीक है। ये आयात आगे आएंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ भी की थी उनके मुतालिक, कुछ लोगों के मुतालिक। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि आप पर नहीं इख्तियार, अल्लाह जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे जो है वो अजाब दे। तो बाद में जो है यही गजवा ओहद में कई जो शरीक लोग थे ना वो मुसलमान हो गए थे। जैसे अबू सुफियान मुसलमान हो गए, ठीक है, हिंदा मुसलमान हो गई, ठीक है, खालिद बिन वलीद जो है वो मुसलमान हो गए, ठीक है, वाशी मुसलमान हो गया, ठीक है। और हजरत खालिद बिन वलीद के मुतालिक कहा जाता है कि वो जिस जंग में भी शरीक हुए, उस जंग में जो है वो जिस जंग की तरफ से वो, जिस वफद की तरफ से वो लड़ते रहे हैं, उस वफद को, उस जो है वो फौजियों को कभी जो है वो शिकस्त नहीं हुई। तो गजवा ओहद में भी यही कुछ हुआ, यानी कुरैश मक्का की तरफ से लड़ रहे थे, तो कुरैश मक्का को जो है अब तो समहाउ फतह नसीब हुई, मुकम्मल फतह नहीं हो सकी, ठीक है। तो मुसलमानों में से कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन आगे हम सारा सिनेरियो पढ़ेंगे। तो गजवा उहद के मुतालिक जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया था कि ये जंग मदीने में रह कर लड़ी जाए या बाहर खुले मैदान में लड़ी जाए। तो आप वसल्लम की जाती राय ये थी कि मदीने में रहकर लड़ी जाए। नबी वसल्लम की जाती राय क्या थी? मदीने में रहकर लड़ी जाए। तो ये पहला मौका था कि अब्दुल्ला बिन उबई, उससे भी राय ली गई। अब्दुल्ला बिन उबई कौन था? रईसुल मुनाफिकीन।
منافقین کا سردار تھا، اس سے بھی رائے لی گئی. تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق کہا کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ لڑی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں، یہ صرف جنگ کا پس منظر جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس سے کتنی باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہے. ایک بات تو یہاں پر یہ نکل گئی کہ شورا، مشورے سے چلنا چاہیے مسلمانوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جس مقام پر تھے، جیسا حکم کرتے مسلمانوں نے ویسے ہی کرنا تھا. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے جنگ لڑی جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مشورہ مانگا. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا کہ مدینے کے اندر ہی جو ہے وہ رہ کے لڑی جائے. لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو بڑے جانسار قسم کے تھے، وہ کہہ رہے تھے جو بدر میں جوشیلے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جوان تھے، جوشیلے تھے، اور بدر میں جو ہے وہ ان کی شرکت نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں، میدان ہونا چاہیے، وہاں جا کے لڑنا چاہیے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عائشہ کے حجرے میں گئے، اور وہاں سے جو ہے وہ زیرہ وغیرہ پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ زیرہ پہن کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، تو بعض لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھیں. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ باہر نہیں لڑنی چاہیے جنگ، بلکہ مدینے میں رہ کے لڑنی چاہیے، تو ہم جو ہے وہ مدینے میں رہ کے جو ہے وہ جنگ لڑ لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے لیے جو ہے، کسی پیغمبر کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہتھیار لگائے اور جنگ کے بغیر اتار دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہتھیار لگا کے عائشہ کے حجرے سے باہر نکلے. صحابہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مدینے میں رہ کے لڑائی کی جائے تو مدینے میں رہ کے کر لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ ہتھیار لگا لے تو پھر جو ہے وہ جنگ کیے بغیر ہتھیار اتار دے. اچھا، اب عبداللہ بن ابی کا کردار سن لیں. غزوہ بدر میں کتنے صحابی تھے؟ 313. غزوہ احد میں ٹوٹل لوگ جو ہے وہ 1000 تھے، اور دشمنوں کے کتنے لوگ تھے؟ 3000. غزوہ احد میں مدینے سے جب باہر نکلے ہیں، احد کی طرف نکلے ہیں، احد کا پہاڑ مدینے سے تھوڑا سا باہر ہے. اب تو خیر وہ مدینے کی حدود میں ہی آتا ہے، مدینہ پھیل گیا جیسے یہ ہمارا لاہور جو ہے وہ پھیل چکا ہے کافی زیادہ. ٹھیک ہے، تو اب وہ احد جو ہے وہ مدینے کے اندر ہی ہے، پہلے وہ مدینے سے باہر تھا. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس کے ساتھ 300 لوگ تھے. وہ 300 وہ راستے میں جو ہے وہ 300 لوگوں کو لے کے واپس مدینہ چلا گیا، اور یہ کہہ کے گیا کہ بھائی میری تو رائے نہیں مانی گئی، میں نے تو کہا تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑائی کرنی چاہیے. اب اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ مسلمانوں میں جو تھوڑا سا نا گھبراہٹ اور کمزوری اور پریشانی پیدا ہو گئی کہ پہلے ہی ہم کم تھے، 1000 تھے، اب 1000 میں سے 300 چلے گئے، 700 رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے وہ دو قبیلے، انصاریوں کے دو قبیلے جو ہیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے دل میں کمزوری واقع ہوئی. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو نا یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ کس کانٹیکسٹ میں آیات جو ہے وہ نازل ہوئی. تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ انصاریوں کے دو قبیلے تھے، ان کے دلوں میں کمزوری پیدا ہوئی اور دل چھوڑنے لگے. وہ دونوں قبیلے جو ہے وہ دل چھوڑنے لگے، لیکن چونکہ سچے مسلمان تھے اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر آگے ذرا دیکھیں. جب ہمت آمادہ ہوئے ارادہ کیا طائفتانی، دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ بزدلی دکھا جائیں. اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آمادہ ہوئے دو گروہ تم میں سے کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں. یہ دو گروہ کون تھے؟ انصار کے دو گروہ کون سے؟ بنو حارثہ اور بنو سلمہ. ٹھیک ہے، یہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ولی یہما، ان دونوں کا دوست تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست تھا. حالانکہ وہ بزدلی دکھا رہے تھے لیکن پکے اور سچے مسلمان تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں کا کیا تھا؟ مددگار تھا، دوست تھا. وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون، بس توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے تمام مومنوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے متعلق. اچھا، اب اس میں مزید یہ سن لیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ، یہ انصاری تھے، یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم انصار کے حق میں اتری.
ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے نا وہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ ایک کریٹیسزم ہوتا ہے نا, ایک کیا کہیں گے بیٹا اس کو اردو میں, تنقید. ایک تنقید کی جا رہی ہے نا کہ دو گروہ جو ہے وہ بزدلی دکھا رہے تھے, لیکن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ ولیہما, کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا کیا تھا, مددگار تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مزید وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا, لیکن انہوں نے یہ اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ یہ آیت لازمی نازل ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا, یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ کیونکہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کا گروہ تھا, اس لیے انہوں نے یہ پسند کیا کہ یہ آیت نازل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نصرکم اللہ, مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بِبَدْرٍ میدان جنگ میں, بدر کے میدان میں, وَأَنْتُمْ حالانکہ تم اذلہ تم کمزور تھے, ذلیل ذلالت سے, ذلت سے ہے یہ لفظ. فَاتَّقُوا اللَّهَ پس تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے, لَعَلَّکُمْ تاکہ تم تشکرون تم سب شکر گزار بن جاؤ. یہ پچھلی آیت سے ریلیٹ ہے جی, کہ دو گروہ جو ہے وہ بزدلی دکھا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں کہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں, اور بدر میں تم 313 تھے, اور صرف میرے خیال ہے 7 یا 8 تلواریں تھیں ان کے پاس. 313 کے بعد صرف 7 یا 8 تلواریں تھیں, اور ادھر 1000 کا لشکر تھا, اور وہ جو ہے وہ اسلحے سے لیس تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بدر کے موقع پر بھی جو ہے وہ تمہاری مدد کی تھی نا, اور تم کمزور تھے, تو اللہ سے ڈرو, لعلکم تشکرون, اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی تھی. اور بدر کا ہم جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہم نے میرے خیال کہاں پڑھا تھا, بدر کا کچھ ہم نے بہرحال پڑھا بھی تھا. ہاں, اس میں بدر میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا یہ تھا کہ اللہ نے ایک تو کفار جو ہے وہ اونچی جگہ پر تھے, اور مسلمان جو ہے وہ نیچے والے جگہ پر تھے بدر میں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہوا چلائی, ایسی ہوا, تیز ہوا چلی کہ جو خیمے اکھڑ گئے تھے, ریت جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں پڑنا شروع ہو گئی تھی کفار کے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش برسا دی. بارش برسائی تو وہ جو اونچی جگہ پر تھے نا وہ سلپری ہوگی, پھسلن ہوگی وہاں پر. ٹھیک ہے. اور نیچے جو ہے وہ پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا جہاں مسلمان تھے, تو پانی بھی ان کے کام آیا, ریت بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. تو پانی بھی ان کے پینے کے کام آیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ مدد بھی کی تھی. یہ غزوہ بدر میں فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی. ٹھیک ہے. اور غزوہ احد کا ایک اور سینیریو میں آپ کو بتا دوں کہ 2 پہاڑیاں تھیں, احد پہاڑ کے بالکل سامنے 2 پہاڑیاں تھیں, اس کے درمیان میں سے راستہ نکلتا ہے, یعنی قریش مکہ نے وہاں سے آنا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود احد پہاڑ کے آگے آگے کھڑے ہو گئے اور مورچے بنا دیے. سامنے سے جو ہے وہ جو 2 پہاڑیاں تھیں نا, وہاں سے قریش مکہ نے داخل ہونا تھا لڑائی کے لیے. اور پیچھے احد پہاڑ پر ایک چھوٹا سا درہ تھا, ایک چھوٹا سا راستہ تھا, وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابیوں کو کھڑا کر دیا کہ بھئی تم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ راستہ ہے, یہ نہ ہو کہ کہیں پیچھے سے آ کے حملہ ہم پر ہو جائے. اور ان 50 صحابیوں کا ایک کمانڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا, اور اس کمانڈر کا نام تھا, ٹائم ہو گیا کوئی بات نہیں, اس کمانڈر کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جبیر, زبیر نہیں جبیر, جیم سے, حضرت عبداللہ بن جبیر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے, ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ہماری لاشوں کو چیل کوے نوچ رہے ہیں, تب بھی تم نے اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات دے دی ان 50 صحابیوں کو. اچھا خیر, ہاں جی وہ ہاں میں نے بتائی بھی تھی آپ کو. ہاں تو اب وہ نا جب جنگ شروع ہوئی نا, تو کافروں کو شکست ہونا شروع ہو گئی. کافروں کو, بیٹا میری بات سن رہے سارے ادھر ہی ہے نا, جنگ شروع ہوئی تو کافروں کو شکست ہونا شروع ہو گئی. اور درے پر جو کھڑے تھے 50 صحابی, وہ آپس میں وہ دیکھنے لگے کہ اب تو جو ہے وہ مسلمانوں نے میدان مار لیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ یہ درہ چھوڑ کے نا مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے, یعنی جو کافر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نا سامان, اس کو اکٹھا کر لینا چاہیے تاکہ ہماری کو مالی جو ہے نا ہاں کنڈیشن اچھی ہو جائے, مالی کنڈیشن جو ہے ہماری اچھی ہو جائے. اب وہاں 2 گروہ بن گئے, 35 لوگ علیحدہ ہو گئے, 15 لوگ علیحدہ ہو گئے. 35 لوگ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں, شکست تو ہو تب نہیں چھوڑنا, اب تو فتح ہوگی اس لیے ہمیں یہ درہ چھوڑ دینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ہو جائے یہ درہ نہیں چھوڑنا.
تو اب جو ہے وہ 35 صحابی جو ہے وہ نیچے اترے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ قریش مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ درہ خالی ہو گیا اور 15 لوگ صرف اس پہ موجود ہیں، وہ 200 سوار لے کے نا، گھوڑ سوار لے کے، انہوں خالد بن ولید نے لمبا چکر کاٹ کے پہاڑ کے پیچھے گئے اور اس درے پر حملہ کیا۔ اب 15 کے مقابلے میں 200، تو 200 لوگوں نے جو ہے ان 15 صحابیوں کو شہید کر دیا۔ ان کی قبریں آج بھی وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے خیر وہ فینسز لگا دیے، باڑ لگا دیے، جنگلے لگا دیے، کیونکہ لوگ وہاں جا کے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے تھے، مٹی اٹھا لیتے تھے قبر سے ان کی۔ اب انہوں نے مکہ جو سعودی عربیہ نے نا باڑ لگا دی تاکہ لوگ اندر نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو 15 صحابیوں کو جو ہے وہ خالد بن ولید اور ان کے باقی ساتھیوں نے نا قتل کر دیا، اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور اس طرح جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمان جو جیت رہے تھے نا وہ شکست ہونا شروع ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، ان کا ایک دانت مبارک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہو گیا، اور جو ہے وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ کسی کافر نے آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل ہو گئے ہیں۔ تو اب مسلمانوں میں مزید جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پھیل گئی، مایوسی پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے واقعات آگے آئیں گے بھی، ابھی تھوڑا سا پس منظر بتا رہا ہوں۔ خیر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ بعد میں جب تھوڑا سا ہوش میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کر کے غزوہ احد، جو احد پہاڑ ہے نا، اس پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ کو لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر جو ہے ابو سفیان اور خالد بن ولید کے درمیان جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، ابو سفیان کہنے لگے نہیں، یا پہاڑی پر چڑھ گئے ہیں، یہ تو تیر مار مار کے ہمیں مار دیں گے، اب ہم نے بدلہ لے لیا بدر کا کافی، اتنا ہم نے ان کے بندے جو ہے وہ کافی شہید کر دی، میرے خیال ہے 70 صحابی شہید ہوئے تھے، 70 صحابی شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ چونکہ کمانڈ ابو سفیان کے پاس تھی، وہ پھر واپس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے متعلق کچھ بد دعائیں بھی کی، اور یہ آگے آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیسا علیکا من شیء، کہ آپ پر یہ اختیار نہیں ہے، آپ ان کو، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے خیر آیات آ رہی ہیں۔ تو یہ بدر کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ تاکہ تم جو ہے وہ مضبوط ہو جاؤ، اور بدر میں جو ہے وہ نصرت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی تھی کہ 1000 جو ہے وہ فرشتے بھی نازل کیے تھے۔ اس جب تقول آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں سے علی یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہیں، ان یمدکم یہ کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب، بثلاثتی آلاف 3000 کے ذریعے من الملائکتی فرشتوں سے، من منزلین نازل کردہ جو اتارے جائے۔ اچھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھا نا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، جیسے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا میں نے بیان بتایا، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ حدیث میں ہے دو قبیلوں نے جب کمزوری دکھائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور دوسرے مسلمانوں کی ڈھارس یعنی امید بندھاتے ہوئے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرما دے، جیسا کہ میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے کہ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے جو ہے وہ تمہاری مدد کے لیے اتار دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں فرشتے اترے تھے یا نہیں اترے تھے؟ اچھا اب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر کا یہ موقف ہے کہ غزوہ احد میں فرشتے نازل نہیں ہوئے تھے، کہ بالکل لڑائی ایسی ہوئی تھی جیسے عام ایک دنیا کی لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو شکست ہوئی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، اگر فرشتے نازل ہوئے ہوتے تو پھر تو شکست نہ ہوتی، اور اس شکست سے جو ہے وہ مسلمانوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ایک بات تو یہ سب سے پہلے سامنے ہے کہ مشورے سے چلنا چاہیے۔ جی بیٹا، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو اس طرح بھی تو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ فرشتے مدد کے لیے آئے ہوں گے، لیکن جب ان اصحاب نے نبی پاک کی نافرمانی کی، مطلب کہ وہ کنسیپٹ چینج کر لیا اپنا، تو وہ پھر اس وجہ سے شکست ہوئی، نہ کہ اس وجہ سے کہ فرشتے نہیں آئے تھے یا ہاں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ مفسرین کا قول یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں فرشتے نازل نہیں ہوئے تھے، دونوں موقف ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کنفرم ہے
کہ بدر میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل کیے تھے، یہ قرآن کی آیت میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس پر ہم نے یہ ڈبیٹ کر لی کہ فرشتے جو ہے وہ نازل ہوئے تھے یا نہیں نازل ہوئے تھے، یہ بات بھی کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا جی، ٹائم ہمارے پاس 3 منٹ ہے ابھی، ایک آدھ آیت ہم پڑھ سکتے ہیں. بلا کیوں نہیں ان اگر تصویروں تم سب صبر کرو گے و تتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو گے و یاتوکم اور اگر آئیں تم پر کافر چڑھ آئیں تم پر. اچھا یہ آیت جو ہے نا وہ کچھ بتاتی ہے ہمیں کہ کیوں نہیں، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر فرشتے بھی نازل ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ کافر اگر چڑھ بھی آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے دے گا، لیکن مسلمانوں نے یہاں پر صبر نہیں کیا. تھوڑا سا پتہ نا وہ 35 لوگ جو ہے وہ درہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ملتی ہے ہمیں رہنمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہہ دی ہے اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ ہم کیا کریں گے، نقصان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر تم صبر کرو گے اور تم ڈرتے رہو گے تو کافر اگر تم پر چڑھ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، من فورہم اپنے پورے جوش جذبے سے، حاضہ اسی دم یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بھی خمساتی آلافین 5000 کے ذریعے من الملائکۃ فرشتوں میں سے مصومین نشان زدہ. یعنی اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور صبر کرو گے تو تقوی بھی تھوڑا سا ان کا ڈاواں ڈول ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اور صبر تو وہ بھی آپ کے سامنے میں نے آپ کو بیان کر دیا. اگرچہ کہ دیکھیں جو غلطی ہوتی ہے نا وہ نبی سے نہیں ہو سکتی، نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. صحابی جو ہے وہ آل دو کہ ہم سب سے جو ہے وہ اوپر ہے، ہم جو ہے وہ ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان سے غلطی تو ہو سکتی ہے نا، تو یہ غلطی ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو وہ اگر کافر اپنے پورے جوش سے بھی آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ نشان زدہ. یعنی ان کے پاس جو ہتھیار ہوں گے نا ان پر نشان لگے ہوں گے کہ بھئی اس کافر کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے، مراد یہ ہے، نشان زدہ سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ میرے پاس جو تفسیر ہے عبد الرحمن کلانی صاحب کی، اس میں جو ہے وہ میں نے یہی پڑھا ہے کہ غزوہ احد میں فرشتے نازل نہیں ہوئے. باقی تفاسیر بھی میں نے دیکھی ہے، مجھے ایسا کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ملا کہ جس سے مجھے پتہ چلے کہ فرشتے جو ہے وہ غزوہ احد میں نازل ہوئے ہوں. لیکن انہوں نے البتہ عبد الرحمن کلانی صاحب نے یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ کچھ مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتے غزوہ احد میں بھی نازل کیے ہیں، ٹھیک ہے. واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب یہاں پر میں ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ آگے سٹارٹ کریں گے. اور یہ بڑا بڑا اہم ٹاپک ہے، یاد رکھیے گا، اس میں بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے. تو آپ میں سے اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے، ویسے ٹائم تو نہیں ہے کوشچن کا.